हमारी ग्रोथ रेट लॉन्ग रन में नीचे गिर रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट वो भी बढ़ती नहीं है। हमारे 2 मिलियन बच्चे हर साल तकरीबन आ रहे हैं लेबर फोर्स। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देखते हैं 16% है, 4.8 3.9 डजंट मैटर। मैं तो बार बार लिखा मैं तालियां बजाऊंगा जब 7-8 हो और 1 साल में 10 साल करंट अकाउंट बेशक नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कर्जा लेते हैं बगैर सोचे, हम तो साइन कर देते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती, हम तो टर्म देखते ही नहीं। हुकूमत कहती है जल्दी जल्दी काम करो। सर ये बताएं कि ये जो ग्रोथ रेट की बहुत बात होती है, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, अब जैसे जब PMLN की गवर्नमेंट गई तो 5.8 का वो बहुत तस्करा करते हैं क्योंकि वो फिगर उनको सूट करता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो ग्रोथ इंपोर्ट लेड थी और आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही थी उन 5 साल के अरसे में। तो मेरी रीडिंग तो यह है कि वो बबल कहीं ना कहीं जाके बर्स्ट होना था। अब जब ये हुकूमत आई है तो ये बार बार इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि हमने देखें करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उस करंट अकाउंट डेफिसिट के खत्म होने से आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो एकदम नीचे चली गई थी। अब ये कोविड के आने के बाद कोई इंसेंटिव्स दे के कभी कंस्ट्रक्शन कभी किसी और सेक्टर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ रेट की रियलिटी है क्या, हम इसको कैसे रीड करें? एक दिन हमारा ग्रोथ रेट 1% होता है, अगले हफ्ते में पता लगता है कि वो 3.5 हो गया, उससे अगले हफ्ते पता लगता है कि 4.9 हो गया। व्हाट इज द रियलिटी? देखिए जी, आपने आई एम श्योर ब्लड टेस्ट कराया होगा, ठीक है ना जी। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो आपको बताते हैं आपको कि एक रेंज होती है। आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ये नहीं होता कि 180 200 300 होता है, ठीक है ना। वो आपको रेंज बताते हैं, इस रेंज में ठीक है कि 180 से लेकर 220 तक ठीक है। उसके अलावा शुगर होती है तो आपको वो बताते हैं। एक नंबर से कोई कुछ नहीं पता चलता। हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे मुफक्किर जो हैं वो बहुत कि 4.8 है या 3.9 है। मैं अक्सर कहता हूँ प्लीज रेंज देख लें वो रेंज में है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि नंबर बड़े इनएग्जैक्ट होते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के नंबर इनएग्जैक्ट होते हैं, तो इकोनॉमी के नंबर तो बहुत ही इनएग्जैक्ट होते हैं। तो 3.9 और 2.9 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखें तो बड़ी मजेदार बात होती है, नंबर आ गया 3.9, अगले साल जब ये कंफर्म होगा तो क्या पता 2.9 हो, क्या पता 4.3 हो। तो एक रेंज में होता है नंबर। तो हमारी इकोनॉमी जो हम देखते हैं जब ठीक तरीके से, या डॉक्टर भी देखेगा तो वो देखेगा कि आपके नॉर्मल हालात क्या है। अगर आपकी ब्लड शुगर एकदम स्पाइक कर गई तो शायद आपको कहेगा जरा देखो, अगर नॉर्मल रेंज में है तो कहेगा यार ठीक है कोई गल नहीं। अगर आपकी ब्लड शुगर मतलब नंबर नहीं पता एग्जैक्टली, अगर से 100 है और नॉर्मल जो सी है 80-90, वो कहेगा कोई गल नहीं अभी छोड़ दो, ठीक है ना। तो हमारी ग्रोथ रेट जो है उसकी लॉन्ग रन में अगर हम देखें चीज जिसको हम एवरेज कह लें या कोई भी कह लें, तो हमारी ग्रोथ रेट लॉन्ग रन में नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। तो एक तरीका ये देखने का है कि लॉन्ग रन ग्रोथ ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इसको लॉन्ग रन एवरेज ले ले, मूविंग एवरेज ले ले। जो असल चीज ये है, रोजाना की ग्रोथ रेट, रोजाना का नंबर का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट में कोई चीज गलत भी आ गई तो डॉक्टर कहेगा चलो यार ये इस तरह करो, थोड़ी सी टाइलेनॉल खा लो, एस्पिरिन खा लो, ये वो, तो अगले 2 महीने के बाद एक और ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज पे शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। ओ ये 3.9 हो गया, 5.8 हो गया, बस खुश हो जाओ। जो हुकूमत अक्लमंद हुकूमत हो वो कहे यार ये तो लॉन्ग रन में गिर रही है। दूसरी चीज होती है प्रोडक्टिविटी, कि हमारे लोग जो हैं वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। हमारे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, क्या उसकी जो प्रोडक्टिविटी विच मींस उसकी यूटिलाइजेशन, उसका प्रोडक्ट हमारे बढ़ रहा है कि नहीं। हम अगर कनक उगा रहे हैं तो इस साल अगर 4 मन थी एकड़ की तो अगले साल 6 मन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, वो हमने मेजर करते तो वो भी गिर रही है, ठीक है। तीसरी चीज अगर आप देखें कि जनाब हमारी इन्वेस्टमेंट वो भी बढ़ती नहीं है, तो ये चीजें बड़ी करनी है। चौथी चीज अगर आप देखें तो हमारी आबादी के हिसाब से देखें, हमारी आबादी एक यंग आबादी है। हम 3% हमारी तकरीबन चले 2.5-3% हमारी ग्रोथ रेट होती है पॉपुलेशन। हमारे बच्चे आ रहे हैं लेबर फोर्स, जैसे बड़े होते हैं 18 साल के तो बच्चे लेबर फोर्स में नौकरी ढूंढते हैं। हमारे 2 मिलियन बच्चे हर साल तकरीबन आ रहे हैं लेबर फोर्स में, ठीक है जी। हमें इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। ग्रोथ रेट में हम बैठ जाते हैं, हमारे मुफक्किर भी या करंट अकाउंट पे बैठ जाते हैं। भाई वो जैसे मैं कहूँ ना कि मैं वो डॉक्टर हूँ कि मैं आपका सिर्फ टेम्परेचर देख के आपको घर भेज दूँ,
ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس ڈاکٹر کو ٹرسٹ کریں گے. باقی چیزیں بھی معائنے کرنے ہیں، بڑے نمبر دیکھنے ہیں، پھر ڈاکٹر کو ایک تجزیہ کرنا ہے. ڈاکٹر تو تجزیہ کرتا ہے، وہ تو نمبر دیکھ کے تجزیہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بلڈ، یہ کیا کہتے ہیں، ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، اب ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں گھر. ٹھیک ہے بھائی، خدا کے واسطے کیا پتا آپ کو کوئی اور کمپلینٹ ہو، کیا پتا. ڈاکٹر کو ایک معائنہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو بچے آ رہے ہیں لیبر فورس میں، ان کو نوکری نہیں مل رہی. ہمارے اس وقت گریجویٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہم دیکھتے ہیں 16% پہ ہے. جو آپ کی وہ ہے پی ایچ ڈی ان امپلائمنٹ ریٹ، وہ تو 30% پہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے اگر آپ نے، ہم نے حساب لگایا کہ اگر آپ نے ان بچوں کو امپلوائے کرنا ہے، اگر آپ نے ان بچوں کو مڈل کلاس اسٹیٹس دینا ہے اوور دا لانگ رن، تو آپ کو تقریباً 7 سے 8% گروتھ چاہیے ہر سال، اگلے مسلسل اگلے 30 سال کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے، پھر اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو بھی تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو یہ خوش ہونا کہ 0.5% گروتھ بڑھ گئی یا 1% بڑھ گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ اٹ مینس کہ آپ کو خوراک چاہیے ہے ایک لیٹ سے 2000 کیلری یا 2500 کیلری دن کی، آپ کو 1000 مل گئی، اور اس کے 1000 کے بعد میں نے آپ کو 1200 دے دی، آپ نے نعرے لگانے شروع کر دے میرے حالات بہتر ہو گئے، یہ تو کوئی بات نہ بنی. تو ہمارے یہ حالات ہے، ہمارے مفکروں کا تجزیہ بھی بڑا کمزور ہے. وہ بھائی خدا کے واسطے چھوڑ دو 4.8 3.9 ڈزنٹ میٹر. میں تو بار بار لکھا میں تالیاں بجاؤں گا جب 7-8 ہو، اور 1 سال میں 10 سال. تو یہ تالیاں بجانا، اگر اب 4.8 3.8 یا اب کہہ رہے ہیں ہم نے ٹارگیٹ فکس کر لیا 4.8 کا، سو واٹ؟ 4.8 کیا گروتھ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ 7-8 پہ کب گرو کریں گے؟ یہ بات کریں، پھر بات بنتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ بے شک نیگیٹو ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. گروتھ کہاں سے چیز ہے، امپلائمنٹ کی اصل چیز ہے. تو یہ ایک تجزیہ پورا کرنے کی ضرورت ہے ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح. ناٹ یہ کہ جی ٹیمپریچر دیکھ کے خوش، کبھی کرنٹ اکاؤنٹ پہ خوش ہو گئے، کبھی نعرے لگا دیے گروتھ پہ، کبھی اس پہ نعرے لگا دیے. یار یہ نہیں ہوتا، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی طرح. ہولسٹک ویو لینے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ہولسٹک ویو لیتے ہیں تو ایک اور فیکٹر جو ہمیشہ بیچ میں آ جاتا ہے وہ فورن ڈیٹ کا ہے کہ ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے جب اس حکومت کے 2 سال پورے ہوئے تھے تو میں نے کچھ نمبرز کو دیکھنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ کوئی 79% تھا، اور انڈیا کا بھی 79% تھا، امریکہ کا اس وقت کوئی 105% تھا. سو اس سے مجھے تو اپنے محدود علم کے مطابق یہ سمجھ آئی کہ قرضہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن جس طرح آپ کرتے ہیں وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں ریکنسائل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ حکومت بار بار کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیے جی، جب وہ آپ کو یاد ہوگا پکیٹی ایک بندہ تھا جس نے بڑی فیمس کتاب لکھی تھی 3-4 سال پہلے، اور بڑی مقبول ہو گئی تھی. یہ تو ویل نون چیز ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لے کے، آپ نے اگر عیاشی کرنی ہے، جیسے کئی لوگ کرتے ہیں، قرضہ لے کے بڑی پارٹی کر دی، قرضہ لے کے کوئی گھر لے لیا، یہ وہ، تو پھر آپ کو بعد میں مصیبت ہی پڑے گی نا. تو قرضے کا جو اصول ہے وہ تو بڑا سمپل ہے کہ قرضہ وہ لے جہاں کہ آپ اپنا کوئی کاروبار کر کے کچھ زیادہ چیزیں بنا سکے. اگر آپ قرضہ لے کے، فیمس اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں اور اگر گروتھ آپ کی انٹرسٹ سے زیادہ ہے تو آبویسلی آپ کا قرضہ کارآمد آ جائے گا. میں اگر آج قرضہ لے کے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈالوں اور مجھے مل جائے کیا کہتے ہیں جو میں نے انٹرسٹ ریٹ دینا ہے، انٹرسٹ ریٹ میں نے 6% دینا ہے، اور مجھے اسٹاک مارکیٹ سے 10% آ جائے تو میں جتنا قرضہ لے سکتا ہوں لوں اور 10% کما لوں، تو قرضہ میرے لیے ہلکا ہے. ٹھیک، پر اگر میں نے 2% پہ گرو کرنا ہے، یا اگر میں نے پارٹیاں کرنی ہے، اگر میں نے عیاشی کرنی ہے، تو 6% بھی مہنگا پڑتا ہے، 0% بھی مہنگا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرضہ لینے کا ایک عقل مندی ہونی چاہیے. ہم تو قرضہ لیتے بغیر سوچے، ہم تو سائن کر دیتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو ٹرم دیکھتے ہی نہیں. اور ہم فورن ڈیٹ کیوں لیتے ہیں؟ میں تو فورن ڈیٹ کہتا ہوں بالکل لینا ہی نہیں چاہیے. ہمیں فورن ڈیٹ بہت مہنگا پڑتا ہے. جو ہم نے اتنا شور مچایا تھا جب نواز شریف نے قرضہ لیا تھا 8% پہ، ٹھیک ہے، ہم نے پھر اس کے بعد 6% آ گیا، ہم بڑے خوش ہوئے 6%. آج ایکسچینج ریٹ ہماری 100 سے 160 ہو گئی ہے، وہ قرضہ تو بہت مہنگا پڑا ہے. تو سب اچھے اکانومسٹ آپ کو بتائیں گے کہ فورن کرنسی میں قرضہ مت لیں. امریکہ کی بات بڑی مختلف ہے. امریکہ کی کرنسی تو سونا ہے، تو وہ سونے میں تو قرضہ لے سکتے، سونے میں تو پوری دنیا قرضہ لینا چاہتی ہے، سوری دینا چاہتی ہے. تو امریکہ تو جو مرضی کرے، امریکہ کی پوزیشن بڑی. پاکستانی روپی نہ آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ میں ہولڈ کرنا چاہتا ہوں. میں بھی پاکستانی روپی سے بھاگنا چاہتا ہوں.
اور بڑی ریشنل بات ہے کہ میں انپیٹریوٹک غلط بات نہیں کر رہا. جب جس چیز کی ویلیو بار بار گرنی ہے اس پہ کیوں پس رکھنے, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی کسی کو ایڈوائز کروں گا پاکستانی روپی میں نہ رکھوں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کو گالیاں دیتے ہیں سب کچھ, پر ہم نے پالیسی بنانا چھوڑ دیا. بھٹو کے بعد میرا خیال پالیسی بنانا چھوڑ دیا. ہم آئی ایم ایف میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں. آئی ایم ایف کے علاوہ اور قرضے دینے والے آ جاتے ہیں, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, سب وہ آ جاتے ہیں, وہ قرضہ دیتے ہیں, ہم ٹھا کر کے سائن کرتے ہیں. ہماری ہیڈ لائن آتی ہے اخبار میں, قرضہ لے لیا, کتنی اچھی بات ہے. بے وقوف لوگ کہ $5 ملین ورلڈ بینک نے دے دیا. بھائی نیچے کنڈیشن تو دیکھو. قرضے دینے والا بے وقوف نہیں ہوتا, وہ آپ کا بھائی نہیں ہوتا, وہ بیچ میں کنڈیشن ڈالتا ہے. فار ایگزامپل ورلڈ بینک ڈالے گا, اچھا بھائی یہ ہمارے قرضے کے ساتھ یہ چیزیں آنی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کنسلٹنٹ کرنی ہے, یہ چیز ہونی ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. تو قرضہ تو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. پر چین نے ہمیں دیا, فار ایگزامپل سی پیک, میں نہیں کہتا چین کی کوئی بری انٹینشن تھی, پر چین نے تو اپنی طرف سے قرضہ دیا. ہم نے بیٹھ کے سوچا, ہم چین کو گالی دیتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. آپ نے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کیا, ہم ہوم ورک نہیں کرتے, ہم ٹھا کر کے سائن کرتے ہیں. ہوم ورک ہمیں کرنا ہی نہیں آتا. ہماری منسٹری میں کیپیسٹی نہیں ہوم ورک کرنے کی. کتنے اکانومسٹ بیٹھے ہماری منسٹری میں, میں نہیں کہتا سینئر پوزیشن میں بیٹھے, جونیئر پوزیشن میں تو بٹھائے, ان سے کام تو کروائیں. کتنے پالیسی پیپرز, میں آپ کو بتاتا ہوں, کہتا ہوں آپ چلے جائیں ہماری منسٹریوں کی ویب سائٹ پہ, پالیسی پیپرز ہی کوئی نہیں. کتنے قرضے کے ڈاکومنٹس آپ نے ڈسکلوز کیے, کوئی بھی نہیں ڈسکلوز کیے. تو پھر تو ایک نظام بنا ہوا ہے جہاں کہ ہم نے بار بار لوز کرنا ہے. میں بار بار نظام کی بات کرتا ہوں. اصل ہیومن کنڈیشن میں ایک ہی چیز ہے, آپ اور میں اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج ہم جنگل میں 2 منٹ بھی نہیں لاسٹ کر سکتے, ٹھیک ہے, یا ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہ ہو تو آپ اور میں فرق ہے. ہم تو کام ہی ہے, یہ میں پینے کے لیے بھی مجھے ٹیکنالوجی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, مجھے ہر چیز کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, لکھنے کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے کچھ اگر چیز کوئی کام کرنا ہے مجھے تھوڑا تو چاہیے. تو اگر آپ کا ٹیکنالوجی آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ چل ہی نہیں رہے, اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں آرام سے کہ جی آپ پھر ٹیکنالوجی پہ ایک اور سبھی کو چیز آ جاتی ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ نظام چاہیے. آپ کو ایسا تھوڑا بھی ہو تو آپ اکیلے یوز کر سکتے. جب آدمی 4 5 6 10 آدمی مل کے ایک نظام بنا کے ہنٹنگ کرتے ہیں تو شہر کو بھی مار سکتے ہیں. اکیلا تو میں شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو ہمارا نظام بنانا پڑتا ہے, نظام تو آپ کا صحیح نہیں. تو سر آپ نے ابھی چین کی بات کی, اس پہ میں آؤں گا کیونکہ سی پیک کے حوالے سے بڑی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اور بڑی امیدیں اس سے وابستہ ہیں. لیکن جب ہم پلان کی اور پالیسی کی بات کرتے ہیں, آپ کیونکہ پلاننگ کمیشن میں بھی رہے ہیں, یہ ڈسکنیکٹ کہاں ہے؟ یہ گورنمنٹ لیول پہ ہے جہاں پہ پالیسی بن رہی ہے, یا جہاں پہ پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی سوچ ہی نہیں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ بڑا سمپل ہے جی, ہم سوچنے والے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم نے ایک کلچر بنا لیا, نہ سوچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کہتی ہے جلدی جلدی کام کرو. میں اکثر ان کو کہتا تھا جب میں گورنمنٹ میں تھا کہ یار 2 منٹ کام تو کرنے دو. نہیں ڈاکٹر صاحب جلدی ہے, بہت جلدی بہت جلدی. تو اگر آپ نے یہ بار بار ایک ریتی بنا لی جلدی, بہانہ ہے جلدی کا, صرف یہ ہے کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, ہمیں سوچ نہ لانی پڑے. فار ایگزامپل میٹنگ, آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہے جی, اس میں ڈیسیژن نہیں ہے. بھائی اتنی بڑی ڈیسیژن آدھے گھنٹے کی میٹنگ کیوں ہے؟ میں نے کہیں اور جانا, بھی کیوں جانا ہے, ٹھیک ہے. امریکن پریزیڈنٹ اگر 2 گھنٹے میں مطلب 50 گھنٹے بیٹھ کے بات کرے گا, سچویشن روم میں بیٹھ جائے گا, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. پھر امریکن پریزیڈنٹ کبھی نہیں بیٹھے گا بغیر تحقیق کے. تحقیق پہلے آتی ہے, اس کو تو پکی پکائی کھچڑی ملتی ہے. یہاں آپ نے کوئی تحقیق کرنی ہی نہیں. آپ نے نام صاحب ہمارا نظام کیا, وہی گورے والا, میں نے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے, پرائم منسٹر صاحب کہیں گے جی وہ بجلی کا بڑا نقصان ہوا ہے. اب بجلی کا نقصان آپ سوچیں نا, یہ قوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو 10 ٹریلین کا نقصان کر چکی ہے پچھلے 13 سال میں؟ یہ قوم کا آپ کیا کہیں گے جس نے سارے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا بیڑا غرق کر دیا؟ آج نہیں, وہ سلسل نقصان آتا رہا. اس پہ ہم نے کیا سولوشن لائے؟ کوئی سولوشن ہے؟ آپ چلے جائیں ویب سائٹ پہ, ہر منسٹری کی کوئی پیپر لگا ہوا, کوئی سولوشن کے ساتھ لگا ہوا نہیں. اچھا اگر ہمارے جیسے ادارہ یا کوئی کام تھوڑا بہت کرتا بھی ہے تو کیا وہ پڑھتے ہیں اوپر؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اچھا وہ میٹنگ اگر کریں گے بھی تو شو کی میٹنگ ہوگی بس, کہ جی اچھا چلے آپ نے مجبور کر لیا تو ہم 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, فوٹو کھنچوا لیتے ہیں, آپ جو مرضی بولے, ہم نے تو سننا نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ نے ان پرابلمز کو سالو کرنا ہے, جیسے امریکہ میں کئی دفعہ ہوتا ہے, وہ بڑی اچھی تحقیقی کمیشن بٹھاتے ہیں, اس سے بڑا اچھا کام کرواتے ہیں, یونیورسٹیز علیحدہ کام کرتی ہے, ایک تحقیق اور سوچ کا نظام بناتے ہیں, پھر ڈیسیژن لیتے ہیں.
ہم بہت سے جلدی او یار وہ اس کو بلا لو ورلڈ بینک والے اس کو وہ کر دے گا, او یار اس کو بلا لو. تو میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنی پالیسی آؤٹ سورس کر دی, ہم آزاد ہو گئے ہیں پر ذہنی طور پہ محتاج. بناتے ہیں کہ یہ ہماری اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اور ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی, بڑی اچھی بات کی. بالکل ٹھیک ہے, بناتے ہیں, ضرور بناتے ہیں. وہ چائے پارٹی کلب ہے. آپ اگر دیکھیں امریکہ میں جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس میں کس قسم کے اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ایک پرماننٹ کاؤنسل ہے, بیٹھے اور رپورٹ ایشو کرتی ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب باقاعدہ سنتے ہیں ریگولرلی, دنیا سنتی ہے ان کی باتیں, اور اس میں بندے ہوتے ہیں اسٹیگلٹس ٹائپ, اس میں بندے ہوتے ہیں بڑے تکڑے تکڑے, ٹھیک ہے. پھر یونیورسٹیز کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اگر وہ ابھی باہر بیٹھے ہوئے بات کر رہا ہے لیری سمجھ, تو پریزیڈنٹ بھی سیریس لے جا رہا ہے, لیری سمجھ یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے, پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے کوکاف میں, حکومت یہاں ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک سوچ والا نظام بنانا ہے, اور پھر یہ نہیں کہ میری میٹنگ آدھے گھنٹے کی ہوگی انرجی پرابلم, آدھے گھنٹے کے لیے کیوں ہوگی, آپ سوتے کیوں اگر 10 ٹریلین کا نقصان ہے, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ اور کام کیا کر رہے ہیں, آپ فیتے کیوں کاٹ رہے ہیں جب 10 ٹریلین کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر تو اور کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے اس کے, یار اس کو روکو, آپ بھاگ دوڑ کریں, روکیں, ٹھیک ہے. کیسے روکیں گے؟ پھر آپ نے منسٹری میں لگایا ہوا ہے جی سیکرٹری صاحب, سیکرٹری صاحب لے کے آئیں گے پریزنٹیشن, سیکرٹری صاحب کیا کہتے ہیں سیکشن آفیسر پریزنٹیشن تیار کرے گا, سیکرٹری صاحب آگے پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے. بیچ میں کوئی انرجی کا بندہ ہی نہیں جس کو پتا کچھ ہو, ایک بندہ شاید کوئی سر پھر آ جائے گا, اس پہ ریلائنس ہو جاتی ہے, بس ایک بندہ کرے گا. تو ایک نظام بنانا پڑتا ہے, سوچ کے ایک نظام بنانا پڑتا ہے چیز کرنے کا. ہر چیز میں انسان جو بائی نیشن اسکیل میں نے آپ سے بات کی تھی, ان کی ایک ہی چیز ہے, ہر چیز میں نظام بنانا پڑتا ہے. وہ جیتتا ہے جو نظام بنا لیتا ہے. چنگیز خان کیوں جیتا, اس کے پاس نظام بہتر تھا. مغل کیوں جیتے, ان کے پاس نظام بہتر تھا. تو آپ کو کوئی نظام بنانے کا شوق ہی نہیں ہے, نظام ہی آپ کا یہ ہے کہ اچھا جی پارٹی کر لو, گھر بڑا اچھا ہے, نوکر دس ہے, یہ تو پھر اس کا اجر آپ کو وہی ملے گا. تو حکومت کے اوپر اس وقت جو بوجھ ہے, آپ نے ابھی اسٹیٹ انٹرپرائزز کا بھی ذکر کیا تھا, وہ بھی ہیں, اس کے علاوہ پھر یہ پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر جو ہے اس کا بھی بہت بڑا بوجھ ہے. تو اس سے جان چھڑانے کا یا اس کو بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہے, کوئی سوچ ہے کہیں, یا ہم اسی طرح گول گول گھومتے رہیں گے؟ طریقہ ہے پر ہمارے پاس نہیں ہے. طریقہ ہے, طریقہ ایک ہی ہے, تحقیق, سوچ اور پیشنس سے کام کرنا. میٹنگ آدھے گھنٹے کی نہیں ہو سکتی, میٹنگ وی آئی پیز کی نہیں ہو سکتی, میٹنگ سیٹوں کی نہیں ہوتی, تحقیق کے بغیر میٹنگ ہوگی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ضرور ہے پر ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے کلچر میں نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو ان کو پرائیویٹائز کرنا کوئی مسئلے کا حل ہے؟ ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. پرائیویٹائز کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا. دیکھیے مجھے بتائیے, آپ اپنا گھر بیچیں گے, کتنا آسان کام ہے اپنا گھر بیچنا. آپ اٹھا کے اگر مجھے کہیں گے ندیم صاحب میں گھر بیچ رہا ہوں, تو میں کیا کروں گا, میں لے کے آؤں گا پاس آفر, میں کہوں سر یہ لے, میرے سے 2 لاکھ روپے لے لیں. گھر آپ کا 2 کروڑ کا ہے, تو اگر آپ اتنے بیوقوف ہیں 2 لاکھ روپے دے دیں گے تو میں لے لوں گا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے گھر صحیح قیمت پہ بیچنا ہے تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, آپ کو تھوڑا گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا مارکیٹنگ پہ سوچنا پڑے گا, آپ کو ایجنٹ ڈھونڈنا پڑے گا, آپ کو کوئی سوچنا پڑے گا. ایجنٹ کو بھی دے کے بھول نہیں جاتے, ایجنٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں باہر. تو اگر آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں نظام تو کیا کریں. ٹھیک.